बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, जैसे कि हम सबको ये मालूम है कि हेल्थ जो है वो एक फ़िज़िकल फ़िटनेस का नाम है, जबकि WHO की जो एक जारी करदा डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि हेल्थ जो है वो जब तक आप मेंटली बिल्कुल फिट नहीं होंगे, यानी कि मेंटली आप लोग इस तरह एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जो एक एक्टिव होंगे और एनर्जेटिक होंगे, तभी आप जो है हेल्दी कहलाने के जो है वो, यानी कि हम उनको हेल्दी कह सकते हैं उन लोगों को। सो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तभी आप अपनी लाइफ में जितनी भी रोज़मर्रा के काम हैं, एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशन है और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, ये सब चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ से ही बिलोंग करती हैं। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो फिर आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, किडनी पर असर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा जब हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं तो हमारे काम रुक जाते हैं। आज हमने एक बहुत माहिर डॉक्टर को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है, जिनसे हम बीमारी का नहीं, सिम्टम्स के इलाज के बारे में बात करेंगे कि बीमारी को तो हम ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, अब जो सिम्टम्स को हम ट्रीट कर देते हैं, पर बीमारी जो है वहीं की वहीं रहती है। तो डॉक्टर साहब जो है वो, उनका फोकस जो है वो बीमारी को नहीं बल्कि सिम्टम्स को ट्रीट करना होता है। आज प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर जावेद अरशद मौजूद हैं, जो PhD हैं, FCPS हैं, FICS हैं और इनका काम जो है रिसर्च है। एक क्लिप दिखाते हैं डॉक्टर साहब का, उसमें आप जानेंगे कि डॉक्टर साहब का एम क्या है ट्रीटमेंट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर जावेद अरशद हूँ। मैं एक मेडिकल थेरेपिस्ट हूँ। मैंने फेलोशिप किया है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में और PhD किया है रीजनरेटिव मेडिसिन में। मैं डिज़ीज़ ट्रीट करता हूँ, नॉट सिम्टम्स। इसलिए कि माई थ्योरी इज़ दिस कि इफ़ यू ट्रीट द डिज़ीज़, symptom will go away permanently, but if you treat the symptom, they will go away just for the period जिसमें आप दवाई दे रहे हैं। दवाई ख़त्म करेंगे, सिम्टम वापस आ जाएंगे, इसलिए कि डिज़ीज़ ठीक नहीं होगी। मैं जो बीमारियां करता हूँ इलाज, उसमें डेमेंशिया शामिल है, अल्जाइमर शामिल है, पार्किंसनिज्म शामिल है, शाइज़ोफ्रेनिया है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रोक, फालिज है बड़ों के अंदर, ये सारे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों में ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, मेंटल रिटार्डेशन और CP चाइल्ड बच्चों के अंदर। इसके अलावा मैं कैंसर के पेशेंट भी ट्रीट करता हूँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोरोना के पेशेंट और इसके साथ साथ दूसरे वायरसेस भी जैसे गुलेन बार्ग है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ है, ये सब मैं करता हूँ। मेरा कोरोना का ट्रीटमेंट जो है वो 3-4 दिन में मरीज़ ठीक होता है और 5वें दिन वो लेबॉर्ट्री वाइज टेस्ट से कोरोना नेगेटिव हो जाता है, जो कि WHO की भी उसके ख़िलाफ़ है। बेसिकली ये सारी की सारी डिजीज़ जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की वजह से होती हैं। वेदर पूरा जिस्म हमारा सेल पे बना है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ए एसेंशियल पार्ट फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। जब एनर्जी ख़राब होता है, एनर्जी प्रोडक्शन रुक जाती है तो मुख्तलिफ बीमारी होती है। जैसे आप कैंसर है, ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि इट इज़ एन अनडिफरेंशिएटेड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द नॉर्मल सेल। वो कहीं जाके जो पेशेंट ख़ास तौर पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जैसे कोरोना भी जिनमें ज़्यादा इफेक्ट करता है, उसमें जाके ये सेल किसी जगह लॉन्च कर जाते हैं और जहाँ लॉन्च करते हैं या अपना घर बनाते हैं, वहाँ पे ये डिवाइड होना शुरू करते हैं, अपने गिर्द एक दीवार बना लेते हैं और जो टिश्यू को इफ़ेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से सिम्टोमेटोलॉजी होती है। अगर ब्रेस्ट की बात लें तो ब्रेस्ट के अगर ग्लैंडुलर टिश्यू में है तो एक अलग सिम्टोमेटोलॉजी के साथ है, और अगर कनेक्टिव टिश्यू में है तो एक अलग सिम्टोमेटोलॉजी है, अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग फैलाव है इसका। लेकिन बेसिक ये सेल की डिवीज़न है। आप बेसिक चीज़ को ठीक करेंगे तो ये चीज़ें ऊपर की जो है खुद ब खुद ठीक होती है। सो माई नंबर इज़ ऑन द स्क्रीन, यू कॉन्टैक्ट मी एंड कम टू मी, इंशाल्लाह यू विल बी रिलीव्ड।
جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کس طریقے سے علاج کرتے ہیں، ان کی ریسرچ کتنی زیادہ جو ہے وہ مطلب اتھینٹک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو WHO بھی ان کی ریسرچ ایز سون ایز پاسبل پبلش کرنے جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وارم ویلکم ان دی پروگرام اینڈ تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں وہ ہمارے پروگرام بہت شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نئی چیز ہم ان کو انٹروڈیوس کریں. تو آپ نے بھی جو طریقہ علاج بتایا ہے یہ کافی ڈفرینٹ ہے. جس طریقے سے ہمارے یہاں پر ایلوپیتھک کے اندر ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم صرف اور صرف بیماری کا ہی علاج کر رہے ہوتے ہیں، سمٹمس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، بیماری وہیں کی وہیں رہتی ہے. تو سمٹمس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کیسے آپ نے سوچا کہ پہلے اس پر کام کیا جائے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بیماری ایک الگ چیز ہے اور اس کی وجہ سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. الگ چیز ہے، دونوں ڈفرینٹ چیز ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے اگر آپ گھٹنا خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پیشنٹ کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ تکلیف جو ہے سمٹم ہے. ہڈی کے اوپر ایک عدد اللہ تعالیٰ نے ایک کارٹلیج کا خول چڑھایا ہوا ہے. جتنے بھی جوڑ ہیں چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں اس میں ہر ہڈی کے اوپر یہ خول ہے. اس کا فنکشن یہ ہے کہ وہ جو فورس ہوتی ہے اس کو ایبزارب کرتا ہے، اس میں فرکشن کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کارٹلیج پوری عمر چلتا ہے یوزلی. لیکن اگر کبھی اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، وہ کہیں سے ڈیمیج ہو جائے تو پھر وہ لوڈ جو ہوتا ہے، اس کی فورس جو ہوتی ہے وہ ہڈی پہ ٹرانسفر ہوتی ہے. وہ پھر اس میں پہلے وہ سوکھتی ہے، اس میں فریکچرز ہوتے ہیں، مائکرو فریکچرز، اینڈ دین دے بیکم پینفل. ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی پھر یہ ہوتا ہے کہ اس خراب کارٹلیج کے اوپر آپ جب وزن ڈال کے چلتے رہتے ہیں وہ اور خراب ہوتا جاتا ہے. اراؤنڈ نی کی بات کریں تو تقریباً 4 to 5 ملی میٹر فیومر اور ٹیبیا پہ جو کارٹلیج ہے اس کی اتنی تھکنیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مور اور لیس تقریباً 8 ملی میٹر سے 10 ملی میٹر کی. اب اگر وہ گھس کے رہ جائے 1.5 ملی میٹر تو اس میں تو جان ہی نہیں بچی ہے، پھر آپ کو جوڑ بدلنا پڑتا ہے. لیکن اس سے پہلے اور اس وقت تک بڑا اتنا ہو جاتا ہے کہ درد کے آپ سے چلا بھی نہیں جاتا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے جب شروع ہوا ہے اور کارٹلیج خراب ہوا ہے آپ اس کو ٹریٹ کر لیں تو آپ کو درد کی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ بیسک جو ڈیزیز ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو سمٹم خود بخود ختم ہو جائیں گے. اینڈ دیٹ اسٹینڈ فار ایوری تھنگ. جتنی بھی جسم کی بیماریاں ہیں وہ ہے. اور بات یہ ہے کہ 18ویں پارے میں سورۃ مومنون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ہر بیماری کا سوائے موت کے علاج تمہارے اپنے جسم میں رکھا ہے. ٹھیک ہے. دوائیوں میں نہیں رکھا ہے، کیمیکلز میں نہیں رکھا ہے. یہ الفاظ نہیں ہے. اور دنیا کی سب باتیں غلط ہو سکتی ہیں سوائے اس کے جو قرآن میں بے شک. ٹھیک ہے. تو بیسکلی ہم کو ڈیزیز کو کرنا چاہیے، ڈیزیز کو جو ہے ٹریٹ کرنا چاہیے. تو سر یہ جو ہمارے یہاں پر زیادہ تر سمٹومیٹکلی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ زیادہ تر ہم ساری جو وائرل ڈیزیز بھی ہے اس کو بھی ہم سمٹومیٹکلی ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں ان کا. اور جیسے HIV ہے، ہیپیٹائٹس B ہے، C ہے، آج کل کورونا ہے. ٹھیک ہے. آج کل تو پوری تو سر آج کل تو ویسے مارکیٹ والوں نے کرونا، جبکہ اس کا کوئی اوتھینٹک وہ نہیں ہے، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے انٹل انلیس انہوں نے کچھ میڈیکیشنز جو ہے وہ رکھ دی ہیں، اینٹی وائرل ڈرگس، اور اتنے ہائی اس کے پرائزز ہیں اور بیچارے لوگ صرف اس میں ہوتے ہیں کہ بس ہم کسی بھی طریقے سے یہ میڈیسن لے لیں اور خرید کر اپنے پیاروں کو لگا دیں، ہو سکتا ہے موت کے منہ سے واپس آ جائے، جبکہ اس کا کوئی اوتھینٹک جو ہے وہ نہیں ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں انجیکشن کی قیمت 18 سے 20,000 ہے. آپ کے ہاں بلیک مارکیٹ میں 4 لاکھ کے انجیکشن بک رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سر. ایک کالر کو شامل کر رہی ہوں. عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم عمر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام طارق ہے. آئی وانٹ ٹو ٹاک مسٹر جاوید صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں ریسرچ کرنا ہے. جی. ان کو آٹزم ہے مائلڈ. جی. تو میں نے سائیکولوجیکل بھی ٹریٹمنٹ لیا ہے اس کا اور تھراپیز بھی لی ہیں جی، بٹ کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. دیکھیں ابھی تک جو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے وہ سائیکولوجیکل ہے، اسکل تھراپی ہے، لینگویج تھراپی ہے. یہ سارے سمٹم کی ٹریٹمنٹ ہے، یہ ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اور آٹزم کی ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ دنیا بھر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس جدہ سے، برطانیہ سے، اس جگہ سے مریض آتے ہیں
پاکستان کے ہر شہر کے علاوہ. میں کرتا ہوں آٹزم کی, میں ایون ڈاؤن سنڈروم کی بھی کرتا ہوں, سی پی چائلڈ کرتا ہوں. ابھی آپ نے تصویر میں دیکھا ہوگا ایک کلپ کے اندر 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے. ایک بچہ جو رائٹ سائڈ پہ تھا وہ آٹسٹک چائلڈ تھا, لیفٹ سائڈ پہ جو بچہ تھا وہ سی پی میننجوسیل کا پیشنٹ تھا. سی پی چائلڈ کا بھی آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ یس, دیٹس گریٹ. اوکے, تو سر سی پی چائلڈ میں تو آپ کے برین میں ہی ڈس آرڈر ہے, تو پھر تو اس میں کے برین ہی کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پر سر وہ آپ کی مینوفیکچرنگ میں ہی فالٹ ہوتا ہے, تو اس کے لیے پھر کیا دیکھیں یہ تو آپ کہیں کہ ڈاؤن سنڈروم بھی بیسکلی یہی ہے, کروموسوم 23 کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اور میرے پاس ہیں پیشنٹ, میرے پاس تصویر بھی ہے, میرے پاس پیشنٹ کا کنٹیکٹ بھی ہے ابھی بھی. پر تھرسڈے کو میرے پاس وہ بچی شہر بانو آئی بھی تھی میرے کلینک کے اندر فالو اپ میں, اور میں نے اس کے فادر سے یہی وعدہ کیا تھا کہ دیکھیں یہ پوری ٹھیک نہیں ہوگی, لیکن 40 to 50% جو اس کے برین کا پرابلم ہے اور ہائپرزم ہے, مینٹلی ریٹارڈیشن ہے, یہ سب بہتر ہو جائے گا. اینڈ دین آئی پرومس کہ دیکھیں یہ 40 to 50% ٹھیک ہوگی. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بچی ٹھیک ہوگی اراؤنڈ 60 to 65%. ٹھیک ہے, حیران کن بات میرے لیے بھی یہ تھی کہ کوئی ٹریٹمنٹ ختم کرنے کے 8-10 مہینے بعد میں نے اس کے فادر سے کہا کہ ذرا شہر بانو کی ایک تصویر ابھی کھینچ کے بھیجو. وہ کسی پیشنٹ سے ڈسکس ہو رہا تھا, اس نے کہا تھا مجھ سے, انہوں نے کھینچ کے بھیجی تو اس کی شکل بدل گئی تھی. ڈاؤن سنڈروم کا پیشنٹ کا دوسرا نام ہے منگولین ڈیزیز, چہرہ بالکل منگولس کی طرح ہو جاتا ہے, نوز برج ڈاؤن ہو جاتی ہے, آئرس کے پرابلم ہوتے ہیں یہ وہ. تو یہ میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا برین کا. باقی جو ہارٹ میں بعض دفعہ سیپٹل ڈیفیکٹ ہوتے ہیں بہت سے پیشنٹ میں نے کہا تھا کہ اس کا میں وعدہ نہیں کرتا ہوں, یہ اسٹرکچرل چیز تو پلاسٹک سرجن جانے. بٹ دین آئی سو آفٹر 8-9 months کہ اس بچی کی شکل بھی بدل گئی ہے اور باقی چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں. تو طارق صاحب آپ, میرا نمبر چل رہا ہے, مجھے ایک گھنٹے اسکرین پر موجود ہے سر, آپ کا ایڈریس بھی موجود ہے, تو ہم 1 گھنٹے بعد مجھے کال کر لیجیے گا. آئی ول لیٹ یو نو کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. ایک اور کالر کو بھی شامل کرتے ہیں, مسز ظہور ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مجھے اپنے بیٹے کے متعلق ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. وہ ADHD ہے اور آج سے چند سال پہلے تک میں اس کو ریٹائلنٹ دیتی رہی تھی, لیکن اب میں نے بند کر دی ہے. لیکن اس کی ہائپر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں, وہ مسلسل موومنٹ میں رہتا ہے. آپ کے بیٹے کی ایج کیا ہے؟ ایج اس وقت اس کی ہو گئی ہے تقریباً 15 سے 16 کے درمیان. 15 سے 16 کے درمیان. ڈاکٹر صاحب کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ نہیں, انہوں نے بتا دیا. آئی کوڈ انڈرسٹینڈ. میں اب ان کو بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس ایک بچی آئی تھی حیا نام کی جدہ سے, اور وہ بھی سخت ہائپرزم کی شکار تھی. مطلب پہلی دفعہ آئی ٹرائی ٹو ڈو دا پروسیجر. اس کی اماں, خالہ, خالو اور میرے 4 اسٹاف کے ممبرز نے دے وانٹ ٹو گیٹ ہولڈ آف ہر, لیکن اس نے نرس کا ہاتھ چھیل دیا بالکل. اور پھر اس کے بعد اینڈ شی واز نان وربل, 10.5 سال کی بچی تھی, کبھی نہیں بولی تھی. لیکن 11ویں سیشن میں جب اس کی ماں آئی تو اس نے مجھے بتایا بہت خوش کہ سر یہ زندگی میں پہلی دفعہ کل شام میں بابا بولی ہے. زبردست. اس کا ہائپرزم ٹھیک ہو گیا, جو اتنا زیادہ تھا کہ اس کی ماں نے کہا کہ 5 سال بعد آج فلائٹ آپ کے پاس آنے کے لیے لی ہے, اور سارا ٹائم اس کو پکڑ کے میں ایئر ہوسٹس کیبن میں کھڑی رہی ہوں, بیٹھنے کو تیار نہیں. اور میرے پاس سے گئی تھی, اب اس نے اسکول جوائن کر لیا ہے. لاسٹ اس کی پکچر اس کی ماں نے بھیجی تھی برتھ ڈے کا کیک کاٹتے ہوئے اپنی سہیلی کے ساتھ. زبردست سر, یہ تو ایک بلیسنگ ہے ہمارے لوگوں کے لیے. کافی ایسے ہمارے پیرنٹس ہیں جن کے بچے سی پی چائلڈ ہوتے ہیں یا ڈاؤن سنڈروم ان کو ہوتا ہے, یا پھر کوئی بھی ایسا مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے, تو وہ پیرنٹس کی بھی لائف بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ سارے بچے جو ہوتے ہیں نا, میں نے بہت دیکھے. ٹھیک ہے, اور ان کے پیرنٹس کی آنکھوں میں ایک خوف میں نے سب سے بڑا دیکھا ہے کہ ابھی ہم ہیں تو اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن جب ہم نہیں رہیں گے تو اس بچے کا کیا ہوگا. بالکل. پر سر ان بچوں کی لائف بھی تو بہت کم ہوتی ہے, ملٹیپل ان کو انفیکشن ہوتے رہتے ہیں. میں نے جو سب سے ایجڈ پیشنٹ میرا ہے جس کو میں نے کیا ہے آٹزم کا, وہ میرا خیال ہے 42 سال کا تھا, طالب نام کا. تو موسٹلی سر ان کو ریکرنٹ انفیکشن ہوتے ہیں, نمونیا, چیسٹ انفیکشن, اور بچے جو... ایک بات تم مجھے بتاؤ فلک, اب آج کل کورونا کا ہے, ٹھیک ہے, جب ووہان میں ہوا تھا چائنا میں, تو انہوں نے یہ تھیوری دی تھی 3 پیشنٹ کی آٹوپسی کر کے کہ میوکس پلگنگ ہو جاتی ہے. پھر اٹلی میں ہوا بہت شدت کے ساتھ, انہوں نے تقریباً 70 پیشنٹ کی آٹوپسی کی, اور دے کم ود دا تھیوری کہ یہ میوکس پلگنگ سے نہیں مرتے ہیں, یہ مرتے ہیں
خون جم جاتا ہے جس کو ہم لوگ ڈی آئی سی کہتے ہیں. اسی وجہ سے ہم لوگ اینٹی کوگولنٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ہاں اسی لیے اب اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے اینٹی کوگولنٹ اینٹی انفلیمیٹری, اینٹی کوگولنٹ اور اینٹی بایوٹک یہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے سر, اینٹی بایوٹکس کے لیے سم ٹائم ہم لوگ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک منٹ بات یہ ہے, میں یہ بات پہلے پوری کر لوں. ہمارا جو سسٹم ہے ریسپائریٹری, اس میں یہ ٹریکیا ہے. ٹریکیا سے آگے 3 لوبس ہیں, تو 3 برونکس ہوتے ہیں رائٹ سائڈ پہ, لیفٹ پہ 2 برونکس ہوتے ہیں. اس کے آگے برونکیولز ہوتے ہیں اور پھر اس کے آگے برونکیولولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے آگے ایئر سیک ہوتا ہے. ایئر سیک ایک تھن وال ہوتا ہے سنگل سیل کی. ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہاں سے گیس کی ڈیفیوژن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جتنا پتلا ہوگا اتنی اچھی ہوگی. اس کے اوپر میوکس ہوتا ہے. برونکیولز ان دونوں کے اندر سلیا ہوتے ہیں, جیسے بال ہیں نا ہمارے, وہ سلیا ہوتے ہیں, وہ میوکس کو اوپر لے کے جاتے ہیں ٹریکیا کی سائڈ پہ. ٹھیک ہے, اس کی ریدمک بیٹنگ ہوتی ہے, اس کو اوپر لے کے جاتی ہے. اس سے آگے برونکس اور ٹریکیا, اس میں سی شیپ کارٹلیج ہوتے ہیں, اس میں سلیا نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا شاہکار ہے. ٹھیک ہے, یہ جو سی شیپ وہ ہوتے ہیں کارٹلیج ہوتے ہیں نا, اس کی ریدمک کنٹرکشن جو ہے نا, پورے ہوں گے تو نہیں کنٹریکٹ کر سکتے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے سی شیپ بنایا ہے. اس کی جو کنٹرکشن ہے وہ بلغم کو اوپر ٹریکیا تک لے کے جاتی ہے. ٹریکیا کے شروع میں ایک کارٹلیج ہے جو پورا ہے. ٹھیک ہے, کمپلیٹ کارٹلیج ہے. اس کا پرپز یہ ہے کہ جو میوکس آ جائے اس کو وہ واپس نہ جانے دے, اس کو تو ایسوفیگس چلے جائے یا آپ اسپٹ آؤٹ کر دیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ سلیا بھی جو ہے نا, اب اگر یہ سلیا کام نہیں کریں تو میوکس جم جائے گا. میوکس جم جائے گا تو وہ ایئر وے کو آبسٹرکٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, جو چائنا والے کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے ہیں, ڈی آئی سی بھی جو ہے تھیوری وہ صحیح ہے, بٹ دیٹ از کاز آف دا ڈیتھ ناٹ دا ڈیزیز. ڈیزیز یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم سیلس پہ بنا ہے. ہر سیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنریٹر رکھا ہے, مائٹوکونڈریا کہتے ہیں اسے, وہ اے ٹی پی بناتا ہے. اس انرجی کے اوپر پورا جسم کام کر رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے, سانس لے رہے ہیں, چل رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. یہ سب کے سب آٹونومس فنکشن ہے جو اس انرجی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اب اگر یہ وائرس جو ہے یہ جا کے مائٹوکونڈریا کو اٹیک کرتا ہے, میں نے یہ تھیوری WHO میں بھی بھیجی ہوئی ہے. انہوں نے مجھے جواب دیا ہے کہ جی آپ کی تھیوری بڑی انٹرسٹنگ ہے, اینڈ وی اوور ایکسپرٹس آر لوکنگ انٹو اٹ, بٹ دے آر فار دا لاسٹ 3 months they are just looking into it. ٹھیک ہے, اب باقی میرے پاس دیا ہے. یہ انرجی خراب ہوتی ہے تو پیشنٹ مرتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے پیشنٹ کیے ہیں کورونا کے. WHO کا یہ ہے کہ جی آپ 3 سے 5 ہفتے کی ٹریٹمنٹ ہے, اور اگر ایک دفعہ آپ لیبارٹری پازیٹیو ہیں تو نیگیٹو ہونے میں 3 مہینے لگیں گے. میری ٹریٹمنٹ جو ہے جس پہ گیسپنگ پیشنٹ تھا, شدید بیمار, سانس مشکل سے آ رہی تھی, وہ 12 گھنٹے میں ٹھیک ہوا ہے. زبردست, گریٹ سر. اور 3 دن میں نے ٹریٹمنٹ دی ہے. 4تھے دن میں نے کہا کہ اسی لیبارٹری سے جا کے دوبارہ اپنا کورونا ٹیسٹ کرواؤ, اور ہمیشہ نیگیٹو آیا. ٹھیک ہے سر, اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ کووڈ کے پیشنٹ کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے, کس طریقے سے ان کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک. آفٹر دا بریک ہم بات کر رہے تھے کووڈ کے ٹریٹمنٹ کی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سی پی چائلڈ, ڈاؤن سنڈروم, یہ سارے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہوتے ہیں. مطلب دیٹس ویری کہ میرے لیے بھی امیزنگ ہے کہ کیسے جو والدین پریشان رہتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کے جیسے اب نارمل بچے اور اسپیشل بچے پیدا ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ ساری لائف ٹائم یہ ایسے ہی رہیں گے, جبکہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کا بھی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, اور باقاعدہ ان کے پاس وہ پیشنٹس آ رہے ہیں جو ٹریٹ ہو کر آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک ایگزامپل بھی دی ہے کہ ایک بچی ہے جو 40% انہوں نے کہا تھا کہ 40% ٹھیک ہو جائے گی, پر ماشاءاللہ سے وہ 60 سے 65% ٹھیک ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب کسی دن اس بچی کو بھی بلائیں گے ہم اپنے پروگرام میں, اور لوگوں کو میسج دیں گے کہ کس طریقے سے جو سی پی چائلڈ ڈاؤن سنڈروم, جس کا ہم جب بچے ہمارے بورن ہوتے ہیں اس طرح کے, تو ہمارے کلینیشینس یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس اب یہ ان کی ایسی لائف گزرے گی. تو پیرنٹس کے لیے کافی وہ ایک پینفل ہوتا ہے, کافی وہ اس چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اب پوری لائف ہم ان کی ٹیک کیئر. دیکھیں بات یہ ہے فلک کہ ہمارا ذہن محدود ہے. ٹھیک ہے, ساری نالج جو ہوتی ہے, ہر چیز کی مکمل نالج, وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, ہماری تھیوری, ہمارا کام ایوالو ہوتا رہتا ہے.
ہمیں ایک چیز سے اشارہ ملتا ہے کہ اس کو اس طرح بھی دیکھو، شاید اس میں کچھ ملے، پھر ہم لوگ اس پہ سوچتے ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں، کبھی پازیٹیو رزلٹ ملتے ہیں، کبھی اس میں کچھ پرابلم آتی ہے، اس کو ہم لوگ پھر دیکھتے ہیں پرابلم کو کہ اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. مینی ایئرس بیک میرے اپنے فادر کا انتقال ہوا پارکنسنزم میں، ٹھیک ہے، 2006 میں. 2012 سے میں پارکنسن کے پیشنٹ کر رہا ہوں. رائٹ ناؤ اس وقت بھی میرے پاس پارکنسن کے پیشنٹ ہیں اینڈ دے آر گیٹنگ بیٹر. لیکن اس وقت مجھے نہیں پتا تھا، میرا ریسرچ نہیں تھی، ٹھیک ہے. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، یہ ایک چیز ہے اور اس کا برین سے تعلق ہے بیسکلی، ٹھیک ہے. اسی طرح ہے بالکل جیسے میں نے ابھی اپنے کلپ میں دیکھا آپ نے کہ میں ڈائمنشیا کے مریض کرتا ہوں، میں اسٹروک کے مریض کرتا ہوں، میں الزائمر کے کرتا ہوں، میں شائزوفرینیا کرتا ہوں، میں بائی پولر سائیکوٹک ڈس آرڈر کرتا ہوں، میں اسٹروک کے پیشنٹ کرتا ہوں. اسٹروک کے اندر یہ ہے کہ اگر 6 مہینے کے اندر میرے پاس آ جائے تو 70-80% ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. میرے پاس پیشنٹ آیا دسمبر میں، اس کو اسٹروک ہوا تھا. ہی کیم ٹو می ان مئی، 1 مئی، اور میں نے اس کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کی. اور ہیمی پلیجیا تھا، ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کرتے تھے لیفٹ سائڈ کے، ٹھیک ہے. کامران نام تھا اس بندے کا، ٹھیک ہے. پہلے دن آیا تو میں نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، تو اس نے صرف انگلیاں کی فلکر کی تھی، پاؤں کی ٹوز کی بھی صرف فلکر تھی، باقی کوئی موومنٹ نہیں تھی. میں نے اس کے 9 سیشن کیے اوور اسپین آف 1.5 months، ٹھیک ہے. 9 سیشن کے بعد وہ اتنا ایکٹیو ہو گیا تھا کہ میں نے کہا کہ وہ جنا اسپتال میں کام کرتا تھا، میں نے کہا کہ جا کے اپنی جاب جوائن کر لو. ایک اس نے کلینک بنایا ہوا تھا، میں نے کہا اپنا کلینک بھی شروع کرو، ٹھیک ہے. تم چلو گے تو گھر چلے گا تمہارا، اتنی تمہاری آ گئی ہے کہ تم اپنا کر سکتے ہو. اینڈ ہی وینٹ اینڈ ہی اسٹارٹڈ ایوری تھنگ، ٹھیک. دنیا میں کوئی ایسی ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو 1.5 مہینے میں اتنا امپروو کر دے، ہو جائے. بالکل سر، یہ میرے لیے کافی امیزنگ ہے، بیکاز میرا تعلق بھی میڈیکل فیلڈ سے ہے، اور میں جس طرح پیشنٹس دیکھتی رہتی ہوں، اسٹروک کے پیشنٹس کو ہم نرسنگ کیئر پہ لگا دیتے ہیں، فزیو تھراپی پہ لگا دیتے ہیں، ہم کبھی ان کے ایکچوئل ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جاتے. جیسے کہ ان کا ایک رائٹ سائڈ پیرالائز ہو گیا، لیفٹ سائڈ پیرالائز ہو گیا، تو بس ہم یہ کہیں گے اب ان کو نرسنگ کیئر کی نیڈ ہے. ابھی جو تصویریں چل رہی تھی کلپ کے بعد، اس میں ایک تصویر میں 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے بتایا کہ رائٹ سائڈ کا آٹسٹک تھا، لیفٹ سائڈ کا CPO، میں نے جس فیاض نام تھا اس بچے کا، ٹھیک ہے. اور جب وہ میرے پاس پہلے آیا تھا تو اس کو پکڑ کے کھڑا کرتے تھے، اگر چھوڑ دیں تو وہ لیفٹ سائڈ پہ جھکتا تھا اور گر جاتا تھا، ایون کھڑا بھی نہیں ہو پاتا تھا. اور میں نے ایک ہاسپٹل، اس میں 1st فلور پہ میں بیٹھتا تھا، تو وہ 9ویں سیشن میں، بلکہ نہیں 7th سیشن میں، اس کا باپ اس کو نیچے ریسیپشن پہ بینچ پہ بٹھا کے اوپر آ گیا میرے پاس، مجھ سے بات کرنے لگا. میں بیگ تیار کر کے دینے لگا. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو وہ بچہ کھڑا ہوا تھا. تو اس کا باپ بھی حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ تم کیسے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ پاپا سیڑھیاں چڑھ کے آیا ہوں. دا بوائے آف 8 years of age who was not able to independently stand up, he walked all the way to the 1st floor through stairs، ٹھیک ہے، اینڈ آرام سے چلتا ہوا آ رہا تھا، ٹھیک ہے. بیسکلی بڑوں کا ہو یا چھوٹوں کا ہو، آپ کا برین جو ہے نا، اس میں سائنیپسز ہوتے ہیں جو ایک نیورون کو دوسرے نیورون سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ سائنیپسز جو ہوتے ہیں وہ بڑے انٹیمیٹ کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں تاکہ جو نرو ٹرانسمیشن ہے سگنل وہ بہت ریپڈلی ہو. ڈیمنشیا میں کیا ہوتا ہے، پیشنٹ کھڑا ہوتا ہے، کچھ یاد نہیں ہوتا اسے کہ کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے، ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. ان کو جو ٹریمرز ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پیروں کا جو ایک ہوتا ہے ان کی موومنٹ کافی اب نارمل ہو رہی ہوتی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ دیکھو فلک، بات یہ ہے 2 سسٹم ہیں نروس کے، ایک آپ کا سینٹرل نروس سسٹم ہے، ایک پیریفرل نروس سسٹم ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کا یہ دونوں ایک دوسرے کو کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے لیڈیز کے اندر آسٹیوپروسس بہت ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 طرح کے سیلز ہوتے ہیں، ایک ہڈی بنانے والے، ایک ہڈی کھانے والے، آسٹیوبلاسٹ اور آسٹیوکلاسٹ، ٹھیک ہے. لیڈیز میں ہارمون ہوتا ہے ایسٹروجن اور پروجسٹرون. ایسٹروجن کا ایک کام یہ ہے کہ وہ آسٹیوکلاسٹک ایکٹیویٹی کو بھی دبا کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے. جب 45 ایئر کے بعد مینوپاز ہوتا ہے اور ایسٹروجن وڈرال ہوتی ہے تو وہ جو آسٹیوکلاسٹ پہ انہیبیٹری افیکٹ ہے وہ بھی وڈرا ہو جاتا ہے. اب بن اتنا رہا ہے لیکن کھا رہا ہے ڈبل، تو ہڈی کمزور ہو رہی ہے.
इसी तरीके से इसका भी हिसाब है। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पेरिफेरल को कंट्रोल करता है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़त्म होता है ना तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ट्रेमर्स स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ट्रेमर की ज़रूरत नहीं है, आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ठीक करना है ताकि वो फिर से कंट्रोल करे। ट्रेमर बिल्कुल वैसे ही सिम्टम, ट्रेमर खुद ब खुद जाएंगे। आप नी के कार्टिलेज को ठीक कर दोगे, आपका दर्द खुद ब खुद जाएगा। ठीक है, सही है सर। आप सर जैसे आपने बताया कि आप ने जो है वो ये जो ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट किया है वो HIV हेपेटाइटिस B C के मरीजों को भी सही कर देता है, जैसे कि हेपेटाइटिस B के इस ट्रीटमेंट के आज सुबह मैं देख रहा था, एक पब्लिक न्यूज़ का चैनल है, उसमें खबर जारी थी कि फ्रांस में डॉक्टरों ने ऑक्सीजन थेरेपी से आपकी उम्र 25 साल कम कर दी है, और वो तस्वीरें अभी की और पहले की बात की भी दिखा रहे थे। ठीक है, आई एम डूइंग द सेम ट्रीटमेंट फॉर द लास्ट 2.5 years। ठीक है, ये जो मैं अभी बात कर रहा था ना आपको कि वो साइनेप्सिस होती हैं। ठीक है, अब ये होता है कि एक प्रोटीन होती है आइसोन्यूक्लाइड प्रोटीन, ये जब जम जाती है तो वो साइनेप्सिस के दरमियान गैप कर देती है। अब जितना गैप बढ़ेगा उतने ही नर्व ट्रांसमिशन ज़्यादा टाइम लेगी, उतना ही पेशेंट पार्किंसनिज्म, उतना ही डिमेंशिया, उतना ही शाइज़ोफ्रेनिया सब में जाएगा। ठीक है, आप इसको ठीक कर दो, उस प्रोटीन को आप ख़त्म कर दो, आपके ट्रेमर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो वो आप मतलब आप यानी कि बेस लाइन को आपने ट्रीट करना होता है। बेस लाइन को ट्रीटमेंट करता हूं। तो सर आप और जो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम उनके ऊपर क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे, क्रिटिक तो नहीं कर रहे, पर मोस्टली हम ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास जाते हैं अपने घुटनों का दर्द लेकर, और जिन खवातीन की एज मोर देन 40 होती है तो उनको यही बात सजेस्ट करते हैं कि आप अपने नी को रिप्लेस करवा लें। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या मतलब हम बेस लाइन को पहले ट्रीट कर लें, या फिर अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है तो चले फिर हम नी रिप्लेसमेंट की? देखें, बात मैंने अभी कहा आपसे कि कोई 4 to 5 मिलीमीटर एक हड्डी के ऊपर नी पे कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जो होता है वो प्रोटीन से बनता है, हड्डी आपकी कैल्शियम फास्फोरस है। एक्सरे जो है उसमें वो बोन को पिक करता है, प्रोटीन को पिक नहीं करता, तो वो गैप की शक्ल में नज़र आता है आपको। ठीक है, अब वो जितना कार्टिलेज ख़राब होगा उतने ही हड्डी पे प्रेशर पड़ेगा और हड्डी टूटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पेनफुल हो जाएगी फिर वो। लेकिन वो 4 to 5 मिलीमीटर का जो कार्टिलेज है वो अगर घिस के 1 मिलीमीटर रह गया तो उसमें इतनी जान ही नहीं बची है कि वो स्टेम सेल थेरेपी या PRP से दोबारा रीजनरेट हो इतना। ठीक है, कम से कम हम लोग इसको 5 ग्रेड में करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को। अगर 2+ या 3+ हो तो इट इज़ इफेक्टिव। लेकिन अगर 4 पे लेके आए पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उसको भी यही कहता हूँ कि भाई आपने तो मामला ही ख़त्म कर दिया है, अब जाके आप अपना घुटना बदलवा लीजिए। जी बिल्कुल सही है। ओके, तो नी रिप्लेसमेंट जब बिल्कुल ही डैमेज हो गया तो फिर हम नी रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। कुछ नहीं है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे, डॉक्टर हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली बातें बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो CP चाइल्ड का और डाउन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट होता है, और उसके साथ साथ जो है PRP, स्टेम सेल थेरेपी, और ये सारी चीज़ें किस तरीके से आपने सुना तो सब कुछ होगा कि PRP हो रही है, स्टेम सेल थेरेपी हो रही है, पर डॉक्टर साहब जो है हमें मैकेनिज़्म बता रहे हैं, ये काफ़ी हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो सब मैकेनिज़्म को जानना, मतलब हर इंसान की एक होता है ना कि एक अंदर से एक हम लोग काफ़ी वो होते हैं कि हमें बस जानना होता है, मालूम करना होता है कि अगर ये ट्रीटमेंट हो रहा है तो हो कैसे रहा है, मैकेनिज़्म कैसे हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप हमें बड़ा खुल के बता रहे हैं, काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें बताना। कोरोना की बात की थी ना डॉक्टर साहब, ये कोरोना की बात करते हैं, पर एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं। मिसेस ज़ीशान हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मिसेस ज़ीशान, आई गेस कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है।
تو میں یہ کہہ رہا تھا ابھی جو WHO کا آئی واز ٹاکنگ ایک میڈیکل یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کئی جمع تھے, ٹھیک ہے, پیتھولوجی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے, ان سے میری بحث ہو رہی تھی, وہ میرے کام کو بہت ہی اینٹیگونائز کر رہے تھے. اچھا, ٹھیک ہے, میں نے ان سے پھر آخر میں کہا, میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, 3 سوال میں آپ سے کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ DIC آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسی کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں. آپ جو DIC کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا 3 سے 5 ہفتے نہیں لگتے ہیں؟ یہ WHO کا آ چکا ہے ڈیٹا. تو کہنے لگے نہیں سر اتنے تو لگتے ہیں. میں نے کہا دوسری بات یہ بتائیے کہ جو آپ DIC کے پیشنٹ ٹریٹ کرتے ہیں کیا آپ کے رزلٹ 100% ہے یا 75% ہے؟ مطلب کہ 75 ٹھیک ہو گئے, 25 مر گئے پھر بھی. تو کہنے لگے نہیں سر 75-80% ہی ہے. میں نے کہا تیسری بات یہ بتائیے کہ جو آپ کا پازیٹیو ہو جاتا ہے, لیبارٹری پازیٹیو ہے کورونا کا پیشنٹ, COVID-19 کا, وہ کیا 2.5 سے 3 مہینے نہیں لگتے WHO کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے اس کو نیگیٹو ہونے میں؟ ٹھیک ہو جائے تب بھی ٹائم لیتا ہے. کہنے کہ بالکل ایسے ہی ہے. میں نے کہا بھائی دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ٹریٹمنٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جس میں پیشنٹ کا بلڈ, میں کوئی دوائی نہیں استعمال کرتا ہوں, میں پیشنٹ کا بلڈ ڈرا کرتا ہوں, اسی کو ٹریٹ کرتا ہوں, دوبارہ وہ بلڈ لگا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ جو ٹریٹ کرتا ہوں یہ ٹریٹمنٹ جرماسائڈل بھی ہے, وائرسائڈل بھی ہے, فنگیسائڈل بھی ہے, یہ جسم سے سب بیکٹیسائڈل بھی ہے. یہ جب سب یہ وائرس ہی کو ختم کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, یہ سمٹم کو نہیں کر رہا, یہ اس بیسک وائرس کو ختم کر رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کورونا اسی پیشنٹ کو جلدی ہوتا ہے جو کہ امیونو کمپرومائز ہو, ٹھیک ہے, وہی پیشنٹ کے ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہے جو امیونو کمپرومائز ہے, ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کینسر ہے نا, ہماری بیسک کتاب کینسر کی ہے والٹر اسرائیل, 4تھا چیپٹر ہے ٹیومر, ٹھیک ہے. پہلا جملہ اس میں لکھا ہے والٹر اسرائیل نے کہ ٹیومر از اے uncontrolled undifferentiated division of a normal human cell. یہ پہلا جملہ ہے, ٹھیک ہے. کینسر ہمارے میرے جسم میں بھی اس وقت بھی ہیں, تمہارے جسم میں بھی اس وقت بھی ہیں, ہر کسی کے ہوتے ہیں, وہ بیچ پھرتے رہتے ہیں, ان کو ہمارا امیون سسٹم پکڑتا ہے, مار دیتا ہے, ٹھیک ہے. جس کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے اس کو وہ سیل کہیں نہ کہیں جا کے لاچ ہو جاتا ہے, اپنے گرد ایک دیوار بنا لیتا ہے, کیپسول بنا لیتا ہے, اور پھر اس کے بعد 1 سے 4, 4 سے 16, 16 سے 64 اس طرح کی ڈیویژن ہوتی ہے, 1 سے 2 نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر فرض کر لو کہ ٹیک اپ دا بریسٹ, ٹھیک ہے, تو وہ اگر گلینڈ کے اندر ہوا ہے تو اس کی پریزنٹیشن الگ طرح سے ہوگی, ٹھیک ہے. اگر کنیکٹیو ٹیشو کے اندر ہے اس کی پریزنٹیشن الگ ہوگی. اگر بلڈ سے اس کی میٹس جا رہے ہیں تو وہ میٹس الگ جگہوں پہ جائیں گے جہاں کی بلڈ سپلائی زیادہ ہوتی ہے. لمفیٹک سے جا رہے ہیں تو وہ لمفیٹک کے ذریعے جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہے نا اس طرح سے, لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ وہ ٹیومر ایک نارمل ہیومن سیل کا انڈیفرینشیٹڈ انکنٹرولڈ ڈویژن ہے. آپ اس کو وہاں پہ ٹھیک کر دو تو آپ کا یہ کینسر ہوگا ہی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر, کیونکہ دیکھیں نا کووڈ بھی دیکھا جائے کہ کچھ لوگوں کو سمٹمز اسمپٹومیٹک تھے, جبکہ وہ obvious سی بات ہے کہیں نہ کہیں سے وائرل لوڈ. اس وقت ان کا جو امریکن ڈیٹا چل رہا ہے وہ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ جی ہماری نارمل چلتی پھرتی آبادی پورے امریکہ کی جو ہے اس میں اسسمنٹ ہمارا یہ ہے کہ 60% پیپل آر کووڈ پازیٹیو. obvious سی بات ہے. اور پاکستان میں بھی سر مجھے لگتا ہے یہی حال ہے, اور ہمارے وہاں پر تو لوگ پھر بھی ماسک ویئر کر کے وائرل لوڈ سے تو بچ جاتے ہیں. ہمارے یہاں پر تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, ماسک بھی نہیں ویئر کر رہے ہوتے ہیں. خیر جس طرح ہمارے یہاں کھمبا ہے اس طرح وہ بھی کھمبا ہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. ہاں یہ بات کر رہے تھے ہم اینٹی بایوٹکس کی, جیسے کہ ہم کووڈ کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ اینٹی کوگولنٹس دیتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کارٹیسول دے رہے ہوتے ہیں, ہائیڈروکارٹیسون دے رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم بیکٹیریا اینٹی بیکٹیریل اس کا کیا رول ہے, کیونکہ ہم یہ چیز مجھے آپ سے کلیئر بھی کرنی ہے اور اپنے ویورز کو بھی بتانا ہے کہ کافی ایسے مریض ہیں جو جن کو ہلکے پھلکے سمٹم آئے ہیں اور وہ فزیشینس کے پاس چلے گئے تو ان کو اینٹی بایوٹک ایڈ کر دیے, تو اس کا کیا رول ہے؟ بیکاز وائرس پر تو کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی نا. انفیکٹ بات یہ ہے کہ وائرس, بیکٹیریا, فنجائے, ٹھیک ہے, یہ ہماری باڈی کے کامن کمنسلز ہیں, ٹھیک ہے, نارملی ہر باڈی میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سب ایک دوسرے کو کنٹرول کرتے ہیں. اینٹی وائرل ڈیزیز ہے,
اس میں اینٹی بائیوٹک دیں گے, آپ نے بیکٹیریا کو مار دیا, تو وائرس کا کنٹرول جو کر رہا تھا بیکٹیریا, اس کو تو آپ نے خود ہی ہٹا دیا راستے سے کہ تم اچھا ہے, تم اور فلرش کرو, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ کہ جب آپ کا امیونو کمپرومائز پیشنٹ ہوتا ہے نا, اس کو انفیکشن بھی بہت ہوتا ہے. اوکے, ہم انفیکشن سے بچانے کے لیے یعنی کہ پروفیلیکسس کے طور پہ دے دیں. یہ آپ اپنے ملک میں, اپنے شہر کے اندر جو ہاسپٹل اس میں کووڈ میں کر رہے ہیں, ان میں کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے جا کے پتہ کریں کہ یہ جو ایجڈ پیشنٹ ہوتے ہیں, امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں, وہ اگر آئی سی یو میں جاتے ہیں تو وہ 100% ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن سے مرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. آپ ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں, مسز ذیشان. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آئی گیس اگین کال ڈراپ ہو گیا ہے. تو صحیح کہہ رہے ہیں سر, کیونکہ اب ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا ہے, ہاسپٹل ایکوائرڈ آپ کی مرسا ہے, بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں. ایک چیز میں تمہیں بتاؤں فلک, کتاب کھول کے دیکھنا. میں نے اے ٹی پی کی بات کی تھی نا, ٹھیک ہے. اے ٹی پی کا استعمال 100 گرام ٹیشو کے حساب سے سب سے زیادہ باڈی کون سی ٹیشو یوز کرتا ہے؟ نیورونس, ٹھیک ہے, کڈنی سیل اور مسل سیل. یہ 3 ٹیشوز ہیں جو پر 100 گرام اے ٹی پی کا سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. انگلینڈ سے رمضان کے زمانے میں یہ خبر آ چکی ہے NHS کے اس سے کہ جو پیشنٹ ہمارے ٹھیک ہو گئے تھے, وہ پیشنٹ اب 1 out of every 4 پیشنٹ, ٹھیک ہے, دیٹ پیشنٹ از کمنگ بیک ود رینل فیلئر, ٹھیک ہے. آپ کا یہاں پہ بھی جتنے پیشنٹ ہیں جو ٹھیک ہو گئے ہیں, سب کچھ ہو گیا ہے, لیکن ہر ایک ہسٹری آپ کو ملے گی کہ پٹھوں میں بڑا درد ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہوگی طبیعت, لیکن بہت درد ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ وہ ٹیشوز ہیں جو کہ استعمال کر رہے ہیں اے ٹی پی کو سب سے زیادہ, چونکہ اے ٹی پی پرابلم میں ہے اس لیے پیشنٹ مر رہا ہے. یہ پلازما تھراپی کی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آج کل یہ بھی بہت چل رہا ہے. آئی واز ٹاکنگ, ایک NHS کے ڈاکٹر ہیں ولیم, ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو ہی آسک می, کہنے لگے ڈاکٹر جاوید ٹیل می ون تھنگ. یس, what type of game you people are playing with plasma therapy. یہ وہ زمانے کی بات ہے جب پلازما تھراپی 2-3 جگہوں سے بڑا وہ ہوا تھا کہ جی یہ بڑی ٹریٹمنٹ ہے, اسکن کے لیے بھی, گھٹنوں کے لیے بھی. کورونا کے معاملے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور اس میں تو پھر بعد میں ہمارے ہاں پلازما تھراپی جو ہے وہ شیعہ پلازما اور سنی پلازما بھی چل پڑا تھا, ٹھیک ہے. تو اینی وے ہی آسک می کہ ڈاکٹر صاحب وٹ ٹائپ آف گیم یو پیپل آر پلئنگ وتھ پلازما تھراپی. میں ہنسنے لگا, میں نے کہا ولیم you have asked me a question and you yourself have given the answer. کہنے لگا what do you mean by this? میں نے کہا you have said that what type of game? It is a game, ٹھیک ہے. Then he asked me, پوچھنے لگا, کہنے لگا کہ do you realize how many strains of coronavirus we people in UK has isolated by now? میری انفارمیشن تھی 5 کی, میں نے کہا 5. کہنے لگا no 17. اب آپ سوچیں کہ اگر کسی پیشنٹ کو ٹائپ بی سے ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں اینٹی باڈیز بنی, اس کے ریئیکشن نہیں اس میں, اور وہ آپ یوز کر رہے ہیں اس کو دوسرے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے, لیکن اگر بی سے ہوا ہے اور آپ نے ایف والے کو لگایا ہے تو اس میں کوئی کام نہیں کرے گا. اس لیے کہ اینٹیجن جو ہے, اینٹیجن جو ہے نا, وائرس جو ہے اینٹیجن, یہ ریسیپٹر اسپیسیفک ہوتے ہیں, وہ ایک ہی پہ کریں گے, وہ ہر ایک پہ نہیں کر پڑیں گے, ٹھیک ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ ابھی کوئی ہفتہ 10 دن پہلے فائزر والوں نے اعلان کیا کہ جی ہم نے بنا لی ہے ویکسین, بنا لی ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ 90% ایفیکیسی ہے. اس کے 5 دن بعد میڈرونا والوں نے اعلان کیا کہ جی ہم نے بھی بنا لی ہے اور ہماری ایفیکیسی 94.5 ہے. تو اس کے اگلے دن فائزر والوں نے اعلان کیا کہ نہیں جی ہم نے غلط اسسمنٹ کی تھی, ہماری 90 نہیں ہے 95% ایفیکیسی ہے. سر ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, اس کو سوری کنٹینیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نویس صاحب. خیریت جی. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ تقریباً 3-4 دن ہو گئے ہیں میرے, اور ہے وہی تھروٹ انفیکشن ہے, پیٹ بھی خراب ہے, اور یہ پٹوں کا جس طرح میرا ہے بہت زیادہ درد ہے. آپ کی عمر کیا ہے؟ کل ہاسپٹل گیا تھا, ڈرپ وغیرہ لگائے مگر گزارا نہیں ہوا میرا. آپ کی ایج کیا ہے, عمر کیا ہے آپ کی؟ 38. اوکے. اور اس کے علاوہ کووڈ کا ٹیسٹ کروایا آپ نے؟
نہیں کل بھی گیا ہوں ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا تھا ہاسپٹل میں، یہاں بھی برہانی ہاسپٹل ہے، مگر انہوں نے کچھ اس طرح خاص رسپانس نہیں دیا، بس یہ انجیکشن لگائے اینٹی بایوٹک۔ میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنا کووڈ ٹیسٹ کرائیں، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ ایک کنسیپٹ بن چکا ہے کہ جی کووڈ ہو جائے گا تو آدمی مر جائے گا، اٹ از ناٹ لائک دیٹ۔ اس کنسیپٹ کی وجہ سے پیشنٹ ایوائڈ کرتے ہیں، اس کو ایسی زکام، موسمی زکام بخار پہ ڈال دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ڈینگی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کیا اچھا نہیں ہے کہ پہلے آپ ٹیسٹ کر کے کلیئر کر لیں کہ آپ وہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو شروع کا ٹائم ہوتا ہے، ہم کیا نام بتایا تھا؟ نوید صاحب، یہ شروع کا ٹائم نوید صاحب بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے، آپ بڑی آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کووڈ ہے تو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ہفتہ 10 دن گزر جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس یہ بیسکلی ایک، میں نے ابھی کہا کہ یہ ایک چیز کو خراب کر رہا ہے اور وہ چیز دوسری چیزوں کو خراب کرتی ہے، پوری باڈی کا سسٹم جو ہے نیگیٹو پہ چل پڑتا ہے، پھر اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نوید صاحب آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی سر، ہم لوگ بات کرتے ہیں ویکسین کی، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ، کیونکہ کافی لوگ مجھ سے بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ کیا یہ ویکسین ہم لگوا لیں گے تو اس کی ایفیکیسی کیا ہے، کتنا اچھا؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو اب موجودہ وقت ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ 90% ایفیکیسی کا دعویٰ کیا گیا، 90% ایفیکیسی، ٹھیک ہے رائٹ، کہ اتنی افیکٹو ہے یہ۔ لیکن ایف ڈی اے کا ایک پروٹوکول ہے، ایف ڈی اے کا پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ پری کلینکل ریسرچ کرتے ہیں 8 سے 10 پیشنٹ کے اوپر، اس میں آپ کو پازیٹیو ملتا ہے تو آپ دیتے ہیں ایف ڈی اے کو، اور ایف ڈی اے اس رزلٹ کو دیکھ کے آپ کو فیز 1 میں اجازت دیتا ہے۔ فیز 1 آپ کا تقریباً 80 to 100 پیشنٹ کا ہوتا ہے، اور اس میں تقریباً تھوڑا فالو 6 مہینے کا فالو اپ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پازیٹیو رزلٹ میں، پازیٹیو رزلٹ سے مراد یہ کہ 70% ایٹ لیسٹ اس کی ایفیکیسی ہو، اور جو مارکیٹ میں آلریڈی اویلیبل میڈیسنز ہیں کم از کم اس کے برابر ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد فیز 1 سے آپ فیز 2 میں جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو تقریباً 800 پیشنٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ اور سوری ٹو انٹرپٹ یو، ایک اور کالر شامل ہے ہمارے ساتھ، انعام الدین صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی انعام الدین بات کر رہا ہوں میں، وہ ٹی وی کا والیوم پلیز 46 میری عمر ہے، اور وہ میرا پیٹ کا پرابلم ہے، تھوڑا پیٹ میں یعنی کہ درد رہتا ہے میرے ناف کی سائڈ اطراف میں۔ ڈاکٹر صاحب کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ 3 وائرس ہیں جو کہ RNA وائرس ہے، ایک کرونا وائرس ہے، ایک زیٹا وائرس ہے، اور ایک ZP وائرس ہے۔ یہ زیگا اور ZP وائرس دونوں پیٹ کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیٹ خراب رہتا ہے، اور کرونا وائرس بھی RNA وائرس ہے، تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے۔ ٹیسٹ کروا چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا کووڈ کا ٹیسٹ کروا چکے؟ جی وہ تو کلیئر ہے الحمدللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ باقی ہم میرا نمبر ہے، مجھے کال کر لیجیے گا بعد میں پھر آپ کو سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ ان سے کال پر رابطہ کر کے اور پوچھ سکتے ہیں باقی مزید۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ گریڈ 2 کے اندر 800 پیشنٹ چاہیے ہوتے ہیں، اور سال بھر کا فالو اپ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد گریڈ 3 میں جاتا ہے۔ گریڈ 3 میں آپ کو ڈبل بلائنڈ اسٹڈی چاہیے، کہ جو اپلیکیٹر ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ کس پیشنٹ کو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ جو پیشنٹ کو ڈیل کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ کس پیشنٹ کو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دیٹ از ڈبل بلائنڈ اسٹڈی، اور اس میں 3000 کم از کم پیشنٹ چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فائزر خود کہہ رہا ہے کہ 200 پیشنٹ کی اسٹڈی ہے اور اس کا فالو اپ 1 مہینے کا ہے، تو یہ کس طریقے سے اس کو سر سیمپل سائز تو ہمیں obvious سی بات ہے زیادہ چاہیے ہوگا نا، جب ہم فیز 4 میں جا رہے ہیں اور ہمیں یہ کلیم کریں کہ فائزر نے تو کل میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے انٹرنیشنل یوزیج کے لیے بھی FDA سے اجازت مانگی ہے۔ اوکے، تو سر ابھی تک ملی ہے ان کو اجازت؟ مل جائے گی سر، ہمارے پروگرام کو تھوڑا وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا انفارمیشن دینا چاہیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا بہت تھینک یو کہوں گی ویکسین کے حوالے سے، کہ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال ہوگا کہ ویکسین ہم کیا لے لیں، کیونکہ اگر سر اناؤنسمنٹ ہو گئی نا پاکستان کے اندر کہ ہم ویکسین آ چکی ہے اور مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو آپ دیکھیے گا کیا تباہی آتی ہے یہاں پر۔ میرے خیال سے 10 لاکھ کی ویکسین ہوگی پاکستان کے اندر، تو ختم ہو گیا۔ جی سر، نہیں آپ میسج دے دیں ہمارے ویورز کو۔ اچھا، میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں باڈی آپ کی اپنی ہے، اس کا خیال رکھنا کا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے۔
کوئی بھی چیز آنکھ بند کر کے مت شروع کریں, اس کو دیکھیں, اس سے ڈاکٹر, یہ آپ کا حق ہے, آپ نے ڈاکٹر کی فیس دی ہے, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس جو بھی ڈائگنوسس وہ بنا رہا ہے وہ اس کے نیگیٹو پازیٹیو سارے سوال کریں, جو ٹریٹمنٹ دے رہا ہے, جو پروسیجر کر رہا ہے آپ کے جسم کے اوپر, اس کے اوپر ہر طرح کا سوال آپ کرنا آپ کا حق ہے, اور ڈاکٹر کا فرض ہے کہ اس کا جواب دے. یہ ہمارے یہاں لوگوں میں ختم ہو گیا ہے. جو ڈاکٹر جتنا زیادہ تیوری چڑھا کے بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اتنا ہی اچھا ڈاکٹر ہے, اور جس کی فیس بہت زیادہ ہوگی سر اس کو بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے. جبکہ کچھ ہمارے ڈاکٹرس جبکہ ان کی اسپیشلٹیز بہت زیادہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, پر اسٹل وہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں اور اپنی فیس کم رکھتے ہیں, تو اس پر بھی لوگوں کا یہ سوالیہ نشان ہوتا ہے اس کی فیس کم ہے تو یہ ڈاکٹر اتنا اچھا نہیں ہوگا. چھوٹے اسپتال میں بیٹھا ہوا ہے, یہ تو آغا خان میں نہیں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. آپ ویورز کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی اویلیبلٹی کیسے ہے, کس طریقے سے ہے, تو تاکہ آپ تک اپروچ کر سکیں. ایک نمبر ہے چل رہا ہے اسکرین پہ, دیٹ از مائی پرسنل موبائل نمبر, یو کین کال می. ورنہ فیز 1 ڈیفینس میں بولیورڈ اسپتال ہے, ٹوئٹا ڈیفینس موٹر کے بالکل پیچھے. میں وہاں پہ منڈے, ٹیوزڈے, تھرسڈے, سیٹرڈے 3 دن ہوتا ہوں, صبح 12 سے لے کے 2 بجے تک. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے, ہمیں بہت ساری انفارمیشن آپ نے پرووائڈ کی, ہمارے ویورز کو بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی ریگارڈنگ اسپیشلی ویکسین کے جو ہاٹ سوال ہے. بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ویکسین کا استعمال کرنا چاہیے نہیں, آ چکی ہے نہیں آئی. خدا را اگر ویکسین آ بھی گئی ہو تو پلیز اس کے ریٹروسپیکٹیولی ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے ہی. جی بالکل شیور, پلیز یوز دس ماسک, دس از ویری, آپ بہت ساری پرابلم سے بچیں گے, آپ بھی بچیں گے, دوسروں کو بھی بچائیں گے اف یو ویئر دس ماسک. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ سر یہ ماسک پہننے سے آپ کا وائرل لوڈ بھی کم ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اگر خدا نخواستہ آپ انفیکٹڈ ہیں, ہرا ماسک ہوتا ہے نا, اس کی ایک سائڈ پہ ڈارک گرین ہوتا ہے اور ایک سائڈ پہ وائٹش گرین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی نہیں بنا دیا گیا ہے. آپ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر انفیکٹڈ ہیں تو دوسروں کو انفیکشن نہ جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو گرین کو اندر کی طرف رکھیں گے, اور اگر دوسروں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ گرین کو باہر کی طرف رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ اس کا بیسک اصول ہے. آپ ڈبل ماسک یوز کریں, ڈبل ماسک استعمال کر لیں تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی سیو رکھیں اور دوسروں کو بھی سیو رکھیں. اس کے ساتھ اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ, خدا حافظ. میں نے فیلوشپ کیا ہے آرتھوپیڈک سرجری میں اور پی ایچ ڈی کیا ہے ریجنریٹو میڈیسن میں. میں ڈیزیز ٹریٹ کرتا ہوں, ناٹ سمٹمس, اس لیے کہ مائی تھیوری از دس کہ اف یو ٹریٹ دا ڈیزیز سمٹم ول گو اوے پرماننٹلی, بٹ اف یو ٹریٹ دا سمٹم دے ول گو اوے جسٹ فار دا پیریڈ جس میں آپ دوائی دے رہے ہیں. دوائی ختم کریں گے, سمٹم واپس آ جائیں گے, اس لیے کہ ڈیزیز ٹھیک نہیں ہوگی.